कौन ज़हनियत है, वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं कि जो बाकायदा इनवाइट करते हैं किसी आइलैंड पर, वहाँ पे रशियन लड़कियाँ या बच्चियाँ छोटी-छोटी लेकर आते हैं और उन लोगों को पेश करते हैं कि जिनके बारे में उनका अंदाज़ा है ओके। कि कल को जाकर ये लोग प्रेज़िडेंट बनेंगे। उन लोगों को ये पहले ही ले आते हैं और पहले ही फँसा लेते हैं और उनकी फाइलें तैयार करके रखते हैं कि जब मौका मिलेगा इनको ब्लैकमेल करने का, तो ये फाइलें दिखा दी जाएँगी कि भई देखो, अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो कल को ये मीडिया के अंदर रिलीज़ की जाएगी। आज पूरी दुनिया में इस पर गुफ्तगू हो रही है। आज हज़ारों वीडियोज़ खुद अमेरिका में बन रही हैं, जिसमें ये साबित किया जा रहा है कि एप्स्टीन एप्स्टीन फाइल्स। के ताल्लुकात कहाँ-कहाँ थे, किस एज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारे न्यू वीडियो में आप लोग का होस्ट है। वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन यूज दबा के और करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं, मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन किया, उस पर आया था कमेंट कि आप इनकी और मज़ीद वीडियोज़ पर रिएक्शन करें। तो डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिद की वीडियो है, जिनके ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। लिबरल मोरालिटी का जनाजा। आज इनका कुछ इस चीज़ के ऊपर इनका होगा कुछ डिबेट वगैरह, कुछ भी मतलब कोई भी कन्वर्सेशन होगी जिसके ऊपर आज हम देखने वाले हैं उनकी क्या बात है, क्या इस पॉइंट का मतलब क्या है, लिबरल मोरालिटी का जनाजा। तो इस वीडियो में क्या भी बताया जाता है वो देखेंगे हम आज की वीडियो में। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिद की ये वीडियो। वो कौन ज़हनियत है, वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं कि जो बाकायदा इनवाइट करते हैं किसी आइलैंड पर, वहाँ पे रशियन लड़कियाँ या बच्चियाँ छोटी-छोटी लेकर आते हैं और उन लोगों को पेश करते हैं कि जिनके बारे में उनका अंदाज़ा है ओके। कि कल को जाकर ये लोग प्रेज़िडेंट बनेंगे। उन लोगों को ये पहले ही ले आते हैं और पहले ही फँसा लेते हैं और उनकी फाइलें तैयार करके रखते हैं कि जब मौका मिलेगा इनको ब्लैकमेल करने का, तो ये फाइलें दिखा दी जाएँगी कि भई देखो, अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो कल को ये मीडिया के अंदर ओके। रिलीज़ की जाएगी। आज पूरी दुनिया में इस पर गुफ्तगू हो रही है। आज हज़ारों वीडियोज़ खुद अमेरिका में बन रही हैं, जिसमें ये साबित किया जा रहा है एप्स्टीन कि फाइल्स। एप्स्टीन के ताल्लुकात कहाँ-कहाँ थे, किस ये एजेंसी के क्या तहत वो पॉइंट है? काम कर रहा था और उसने बड़े-बड़े लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाया, उनके ताल्लुक से अल्लाहु उनसे अकबर। हरकतें करवाई, उनकी वीडियोज़ बनाई, सब अपने पास रख ली। एक बात जो इस वक़्त पूरी दुनिया में मौज़ूए गुफ्तगू बनी हुई है, वो है एप्स्टीन फाइल्स। ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में जो मौज़ू राइज हो, उसके ओके। ऊपर ज़रूरी गुफ्तगू की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हमारा मौज़ू मग़रिबी तहज़ीब है, वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन है, तो ये इन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस सिविलाइज़ेशन के जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, वो वो लोग हैं कि जो इस वक़्त इस्लामोफ़ोबिया को प्रमोट करते हैं। इस वक़्त अमेरिका में ही तकरीबन 70 मिलियन डॉलर से ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं नॉन मुस्लिम्स, उनके लिए एलोकेट किए गए हैं कि वो इस्लाम के ओके। खिलाफ लोगों को भड़काएं और नैरेटिव जो तब्दील हुआ है गुज़िश्ता 2 सालों में, उसको वापस इस्लाम के खिलाफ लेकर आएँ। तो 70 मिलियन डॉलर से ज़्यादा आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस काम के लिए मुख्तस कर दिए गए। ये जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, ये अपने चैनलों के ऊपर, अपने जो ट्विटर है, जिसको आज एक्स बोला जाता है, या टिकटॉक है, जो अब ओके। चाइना की के इन्फ्लुएंस से निकल कर अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गया है, अमेरिकन बिज़नेसमैन ने उसको खरीद लिया है। तो ये सारे के सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अब इस वक़्त इस्लामोफ़ोबिया का गढ़ बन चुके हैं और यहाँ पर वो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इस्लाम ही अल्लाहु खुदा न अकबर, ख़ास्ता अस्तगफिरुल्लाह। सबसे ज़्यादा ईवल कल्ट है, अलियाज़ बिल्लाह। और मकसद उसका हम्म। वाज़ेह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, किन के इशारों पर किया जा रहा है, ये दुनिया समझती है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक एतराज़ किया जाता है और इस वक़्त मुसलमानों के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है मग़रिबी हलक़ों में, वो है पेडोफाइल्स का। और ये एक यकीनन derogatory टर्म है और इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो सबको पता है। यहाँ उसकी वज़ाहत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब से एप्स्टीन फाइल्स दुनिया के सामने आई हैं, और ऐसा तो नहीं है कि किसी मुस्लिम मुल्क ने या किसी मुस्लिम इदारे ने
ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اوکے. اسی نے ان لاکھوں فائلز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے مغربی تہذیب اور اس کے رکھوالوں کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، کہ جن لوگوں کو پیڈوفائلز کہہ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، نشانہ بنانے والے خود پیڈوفائلز ہیں. اور لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام انفلوئنسرز کو، جو پولیٹیکلی انفلوئنس رکھتے تھے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے انفلوئنس رکھتے تھے، یا بزنس میں انفلوئنس رکھتے تھے جیسے بل گیٹس ہے، ایلون مسک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کو کس نے اس اوکے. ٹریپ میں پھنسایا؟ وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، انفلوئنشل پرسنالٹیز بنیں گے، اوکے. منسٹرز بنیں گے، یہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز چلائیں گے. ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں، اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے. تو یہاں مسئلہ اخلاقیات کا نہیں ہے. یہ جو معاشرہ ہے، مغربی تہذیب کا معاشرہ، یہ اس دلدل میں، برائی کی دلدل میں اتنا گہرا دھسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے. یہاں جو اخلاقیات ہے وہ بہت آرٹیفیشل ہے. وہ آپ کو یہ قانون بنا کر کہیں گے کہ آپ مائنر سے شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ تعدد ازواج نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایکوالٹی ہونی چاہیے، وہ آپ کو قانون بنا کر یہ کہیں گے کہ آپ عورت کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. قانون کی حد تک یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن جو قانون ساز ہیں، جو قانون بنانے والے ہیں، وہی پھر ان قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ وہی اکبر. پھر پیڈوفائل بنتے ہیں، وہی پھر چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں، وہی پھر عورت کو غلام بناتے ہیں، باندی بناتے ہیں، عورت کو رکھیل بناتے ہیں، اور وہی پھر شادی تو ایک سے کریں گے، لیکن یہ شادی کا جو کھیل ہے، یعنی اپنے نفس کو تسکین پہنچانے اللہ کا جو اکبر. کھیل ہے، وہ دسیوں بیسیوں بلکہ سوئیوں اور ہزاروں عورتوں سے پوائنٹ. اپنی زندگی میں کر بیٹھتے ہیں. یہ دراصل کھوکھلا معاشرہ ہے. یہاں جو میں نے ابھی بات کہی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے پولیٹیشین کو نچاتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو بڑے بڑے بزنس مین کو نچاتے ہیں، یہ وہ صہیونی طاقتیں ہیں کہ جو ایک عرصے سے، آج سے نہیں بلکہ سوئیوں سالوں سے جو اسی کام کے اوپر معمور ہیں. یہ لوگ وہ ہیں کہ جیسے ہی یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں فوراً ہی اپنے لبادہ بدلتے ہیں، اور یہ پوری سوسائٹی کے خلاف یعنی سازش کرتے ہیں. میں اس موقع پر آپ کو ایک اپنی آنے والی کتاب کا ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہوں گا. میری کتاب بائی دا وے میں نے اس کا ایڈورٹائز اتنا کر دیا ہے کہ لوگ 9 اپریل کا آپ بالکل شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے. تحافظ الملاحدہ نام سے یہ کتاب آ رہی ہے. تو اس کی تیسری جلد میں لبرلزم کے موضوع کے اوپر گفتگو ہے. اس میں لبرلزم کی مختصر تاریخ جہاں میں نے لکھی ہے، تو اس میں ایک موومنٹ ہے، مرانو موومنٹ. اس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس موومنٹ کے بارے میں نہ جانتے ہوں، لیکن اس کتاب کا میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا. مرانو کا نام شاید بہت سے لوگوں نے پہلی بار پڑھا ہو. قرون وسطی میں یعنی مڈل ایجز میں پورے یورپ میں عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن اسپین ہی واحد ایسا علاقہ تھا جو مسلمانوں کے زیر نگین تھا. یورپ کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں یہودی آباد تھے ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. اس ظلم کی وجہ یہ تھی کہ کیتھولک عیسائی یہ مانتے تھے کہ ان یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے، اور چونکہ یہودی ان کے سولی پر چڑھائے جانے کو صحیح سمجھتے ہیں لہٰذا یہ بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اسلامی حکومت میں آ کر، یعنی یہودیوں نے اسلامی حکومت میں آ کر رہنے کو ترجیح دی. یہی وجہ ہے کہ اسپین میں ایک بڑی اقلیت یہودیوں کی تھی جو عزت کے ساتھ وہاں رہتی تھی. وہ مسلمان جو اسپین میں آباد تھے ان کا تعلق المغرب الاقصی سے تھا. المغرب الاقصی کا ایک حصہ آج موراکو ہے. المغرب الاقصی کے تحت لیبیا، الجزائر، موریتانیہ وغیرہ ممالک آتے ہیں. جب اسرائیل کی ناجائز حکومت قائم ہوئی تو اس علاقے کے یہودیوں نے بھی
بڑی تعداد میں اسرائیل ہجرت کی، یعنی یہ المغرب الاقصی سے ہجرت کر کے اسرائیل پہنچے. یہاں بہت بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے اور آج بھی کسی حد تک پائے جاتے ہیں. یہ وہ یہودی تھے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت لٹی اور مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی تو ان یہودیوں نے بھی وہاں سے ہجرت کی. البتہ وہ یہودی جو اسپین سے منتقل نہیں ہوئے ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لہٰذا ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بادل نخواستہ یا ظاہر داری کے طور پر عیسائیت کو قبول کر لیا. تلمودی شریعت پر چلنے والوں کی فطرت میں ہمیشہ سازش کا عنصر غالب رہا ہے، لہٰذا ان یہودیوں نے سازش کے طور پر ہی عیسائیت کو اختیار کیا. انہوں نے مذہبی تعلیم پر خوب توجہ دی اور اس راستے سے انہوں نے اپنی ایک حیثیت بنا لی، لیکن خفیہ طور پر وہ یہودی ہی رہے. ان لوگوں کی باقاعدہ خفیہ میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، وہ اپنے مذہبی احکام پر عمل کرتے تھے، لیکن حقیقی طور پر یہودی اور ظاہری طور پر عیسائی ہونے کے باوجود وہ ترقی کرتے کرتے شاہی خاندانوں کے قریب ہو گئے. یہ اصل بات ہے. ان خاندانوں میں ان کی شادیاں ہو گئیں، پھر وہ چرچ کے نظام میں داخل ہو گئے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے. یہودیوں کی اس تحریک کو تاریخ میں مرانو موومنٹ کہا جاتا ہے. یہ تحریک 14ویں صدی اس ویڈیو عیسوی میں کا شروع آج کا ہوئی جو تھی. سا اس ویڈیو کا کنٹینٹ انسائکلوپیڈیا ابھی آف تک جو سمجھ بریٹانیکا آیا نا کی وہ ہے یہ عبارت محرم اور ملاحظہ فرمائیں. نامحرم کا ڈفرنس. انگریزی کی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا صحیح رہا اور ہوں. غلط کی بات. اسپین کی تاریخ میں ابھی مرانو تک یہ پوائنٹ اس کلیئر ہوا یہودی ہے. کو کہا جاتا ہے جس نے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے عیسائی مذہب اختیار کیا، لیکن خفیہ طور پر اس نے یہودیت پر عمل جاری رکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریٹانیکا. 14ویں صدی کے آخر میں اسپین کے یہودیوں کو متعصب عیسائیوں کے گروہ کے ہاتھوں ختم ہو جانے کا خطرہ تھا. ہزاروں یہودیوں نے موت کو قبول کیا مگر اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، لیکن دسیوں ہزار یہودیوں نے بظاہر عیسائیت کو قبول کرنے میں ہی عافیت سمجھی. پھر یہ مرانو مالدار ہونے لگے اور یوں ان کو ریاست میں، شاہی دربار میں اور چرچ کے نظام میں اعلیٰ عہدے ملنے لگے. یہاں تک کہ بریٹانیکا کی عبارت ہے. آگے لکھا جاتا ہے جب یہ مذہبی عہدوں پر فائز ہو گئے تو پھر اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا. انہوں نے عیسائیوں میں مذہب کے خلاف شکوک پیدا کرنا شروع کیے، پوپ کی روایت کے خلاف بولنا شروع کیا. عام عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہبی رہنما اور پادری ہیں. جب پادری ہی مذہب کے خلاف بول رہے ہیں اور اس پر تنقید کر رہے ہیں تو واقعی مذہب کے اندر ہی خرابیاں ہیں. اس سے پہلے کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مذہب کے اوپر تنقید کرے، لیکن مرانو موومنٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا اور مذہب پر تنقید کی جانے لگی. یہ واقعہ 14ویں صدی عیسوی کا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 14ویں صدی عیسوی میں کچھ یہودی لباس بدل کر، نیا لبادہ اوڑھ کر عیسائی بن جاتے ہیں اور پادری بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ چرچ کے نظام میں دخل اندازی کرتے ہیں. پروٹسٹنٹزم یہاں سے شروع ہوتی ہے، لبرلزم یہاں سے شروع ہوتی ہے، عیسائیوں کو مرتد بنا دیا جاتا ہے، ان کو دین سے پھیر دیا جاتا ہے. یہ سب کا کام سارا کا سارا خفیہ طور پر ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ اندر سے عیسائیت کو کھوکھلا کر دیا جائے. اب عیسائیت کھوکھلی ہو جائے ہماری وجہ سے. لیکن یہ ایک ذہنیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ ایک کمیونٹی ہے خاص صہیونیوں کی کہ جن کا کام ہمیشہ الٹا سیدھا لباس پہن کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا ہے، جن کا کام ہمیشہ سازشیں کرنا ہے، جن کا کام سوسائٹی کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہے. جو ایپسٹین ہے یہ کس ملک کا ایجنٹ ہے، یہ آج پوری دنیا میں اس پر گفتگو ہو رہی ہے. آج ہزاروں ویڈیوز خود امریکہ میں بن رہی ہیں جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین کے تعلقات کہاں کہاں تھے، کس ایجنسی کے تحت وہ کام کر رہا تھا. اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے آئی لینڈ پر بلایا، ان کے تعلق سے ان سے حرکتیں کروائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، سب اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد ایپسٹین کا بھی قتل کر دیا گیا جیل میں. یہ بھی ایک لمبی تھیوری ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس پوری سوسائٹی کو ایپسٹین نے اپنا ایک آدمی نے اپنا محکوم بنا لیا. پورا جو جیو پالیٹکس ہے پوری دنیا کی وہ ایک آدمی کے اشارے کے اوپر ناچنے لگی. وہ آدمی کہاں سے کمانڈز لے رہا تھا، کہاں سے حکم لے رہا تھا، یہ سب کو پتا ہے. تو ایک خاص ذہنیت ہے جو کئی سو سال سے اسی طریقے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے. ایپسٹین فائل نے جو کچھ آج تک اس صہیونیوں کے تعلق سے لکھا گیا دراصل اس کے اوپر مہر ثبت کی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا تھا. اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو خفیہ طور پر اپنے جال میں پھنساتے تھے تاکہ اپنی مرضی کے کام کرا سکیں. دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے، جیو پالیٹکس اسی طریقے سے چلتی ہے. ورنہ لوگ طاقت کی زبان بہت سی مرتبہ نہیں سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو غارت کرے. اللہ اکبر. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں کہ اللہ ان اکبر. کی فائلیں نکل کر نہ آئیں, چونکہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ سب کو عزت رہ شیطان کے جائے, شر ورنہ سے مجھے محفوظ ایسی رکھے اور امید ہر نہیں ہے. کسی کو یعنی ہدایت حرکتوں دے. میں وہ بھی آمین. ملوث ہوں گے. میرے فرینڈس ابھی یہ تھی تک کے ہماری کسی آج کی کا گفتگو. نام ہم نے مفتی نہیں ندیم آیا ہے الواجد کی میری ویڈیو سنی معلومات جس کے میں ہم نے مطابق, اس الحمدللہ. ویڈیو کا ان سب باقی ممالک سے جو بھی ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے جو بھی اس ویڈیو کا, لیکن ایٹ دی اینڈ اگر ہم اسے مسلم کنٹری کے لیے دیکھا جائے اور مسلم لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو اس میں ایک بہت واضح پوائنٹ نظر آتا ہے آج ہمارے معاشرے کی بہت ساری جگہوں کی تلخ حقیقت ہے. یہ ہمیں یہ نہیں کسی کو بھی اندازہ ہوتا حرام کیا اور حلال کیا. تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے ہم مسلم ہیں, ہم نان مسلم نہیں ہیں, ہم غیر مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, ہم ایک رب کو ماننے والی ذات ہے. اس رب نے جن چیزوں کو ہم پہ فرض کیا ہوا, جن چیزوں کا ہمیں کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ چیزیں واجب ہے, انہیں وہ انسان اپنائے, انہیں ہم اپنا سکتے. جنہیں اللہ نے کہہ دیا نا کہ یہ تم پہ یہ حد مقرر ہے, اس حد کو تم نے کراس نہیں کرنا بندے, اس حد کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں محرم اور نامحرم کا ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے قابو میں رکھنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس رب نے ہمارے لیے یہ حدود مقرر کی ہیں, ان حدود کو ہم نے نہیں توڑنا, اس دائرے سے ہم نے باہر نہیں نکلنا. کیوں ہم یہ شیطان کے ورگلانے پہ اپنا دائرہ کراس کر جاتے ہیں. اس سے ہم ہر لمحہ شیطان کی باتیں میں تو بیٹھتی ہیں. جب شیطان سے پوچھا اس لمحے جب قیامت والے جاتا ہے نے پوچھنا, اور ہم نے جب کہنا اللہ تعالیٰ ہم نے شیطان کی باتوں پہ آگے کر لیا سب کچھ, تو شیطان نے کہا کیا تم نے مجھے دیکھا تھا, کیا تم نے مجھے سنا تھا, میں تمہارے سامنے آ کے میں نے تمہیں دعوت دی تھی کیا. اس نے صاف منہ کر جانا, اور اس لمحے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہ جائے گا, کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں رہ جائے گی کہ میں اب کیا جواب دوں. انسان گناہ کرتے وقت اکثر موسٹلی جگہوں پہ لوگ بات ہوتی ہے گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم معافی مانگ لیں غلط سے. جس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کی سیریز میں دیکھا, بھائیوں نے غلط کیا اور کہ اس وقت گناہ کرتے وقت انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہ پہلے کر لیتے ہیں گناہ, اپنے بھائی کو مارتے تھے اور بعد میں ہم اللہ سے توبہ کر لیں گے. ان کو کتنے سال ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی, ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ انہیں توبہ کرنی چاہیے, انہیں توبہ نصیب نہیں ہوتا اللہ کی. وہ بھی اگر یوسف علیہ السلام ان کی بھلائی کے لیے دعا نہ کرتے اور بار بار اللہ سے نہ کرتے تو شاید انہیں توبہ نصیب ہی نہ ہوتی, کیونکہ انہوں نے یہ گناہ سوچ کے کیا تھا کہ ہم یہ غلط کریں گے تو ہم اس کے بعد توبہ کر لیں گے. تو جو گناہ سوچ کے آپ نے اپنے رب کے سامنے پلوں نے کہا تھا نا میں ایک توبہ کر لوں گا, بعد میں توبہ کر لوں گا, اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دیں گے. جو کچھ چیز سوچ کے کی جاتی ہے نا اس کی توبہ نہیں ہوتی. اگر آپ کر بھی آپ کے منہ سے کبھی نکل بھی جائے, اگر نہ چاہتے ہوئے کسی طرح بتائیں تو نصیب کرنی ہی نہیں توبہ. لیکن پھر بھی اگر آپ کو نصیب ہو جائے وہ توبہ, آپ نے گناہ کرتے ہوئے کیا میں توبہ کر لوں گا, پھر بھی آپ کو نصیب بھی ہو جائے, وہ توبہ قبول تو نہیں, کیونکہ آپ نے تو یہ سوچ کے کیا تھا گناہ کہ ہم توبہ کر لیں گے, اور بعد میں آپ کو یہ بھی تھا کہ میں چلو توبہ کر لیا میں اور کر لوں گا گناہ. تو ایسے گناہوں کی توبہ نہیں ہے جس کو کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں اور پھر بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلم رہنا چاہیے. ہمارے گھر کے ماحول ہم لوگ کو اپنی لائف سٹائل, اپنا کلچر, اپنا اسلام کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو اپنانا ہے اپنی لائف میں. ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے, بہت چھوٹی ہے. اس کو لوگوں کے اوپر وقف مت کرے, اس کو ضائع مت کرے, اسے برباد مت کرے, اس کو کسی کی زندگی خراب کرنے میں مت لگائے. آپ لوگ کی وجہ سے کتنے لوگ کی زندگیاں خراب ہوتی ہوں گی. جو لوگ غلط کرتے ہیں ان میں سے وہ غلط کرنے والے تو غلط کر جاتے, سوچے جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی کتنی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. وہ کتنی زندگیاں جو اذیت میں زندگی گزارتی ہے, وہ ایک ایک لمحہ ان کی سسکیاں, ان کی راتوں کو رونے کی آوازیں جو کوئی نہیں سنتا, وہ صرف رب سنتا ہے. تو سوچو جب وہ اللہ تعالیٰ نے اگر جواب دیا تو ہم تو تباہ و برباد نہیں ہو جائیں گے کہ کسی کی سسکیاں, کسی کی تکلیف کی وجہ ہم بنے ہیں, کسی کی آنسوؤں کی وجہ ہے ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکے, ہم نے اسے برباد کر دی ہے, ہم نے اس کی سانسیں, اس کے دن رات خراب کر دی ہے. کسی کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم زندہ, وہ انسان زندہ ہے اسے ہم نے مارنے کا مطلب ہے کہ اسے بالکل مار دیں, وہ قبر میں چل جائے مار دیں. نہیں, کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندہ رہ کے بھی موت ہوتی ہے. انسان زندہ ہوتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا, اس کی ہر چیز سے اس کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے, اسے ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بالکل خالی وہ محسوس کرتا ہے, وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے. کچھ اذیتیں ایسی بھی ہوتی ہیں, ہر موت نہیں ہوتی. تو زندگی میں کسی کے دکھ کی وجہ مت بنے, اگر کسی کو دے سکتے تو خوشی دیں, کسی کی آنسوؤں کی وجہ مت بنے, کسی کی آنسو ہمارا آج ہمارا کل اگر خراب کر دیا.
جو آنکھ سے جو سوچے، جو رونا کسی کو سنائی ہی نہیں دیتا، جو چیخیں کسی کو سنائی نہیں دیتی، وہ چیخیں اتنی ان کی گونج اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آسمان کو چیر دیتی ہے، وہ عرش تک جاتی ہے وہ گونج، جو گونج کسی انسان کو نہیں سنائی دیتی، وہ عرش تک جاتی ہے وہ گونج۔ وہ آنسو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ان آنسوؤں کی سزا اگر انسان کو ملنے لگ جائے نا، انسان ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں کسی کے آنسوؤں کی وجہ مت بننے دے۔ ہماری وجہ سے کسی کو خوشی ملے لیکن آنسو مت ملے۔ کوئی کسی نے اگر آپ کے ساتھ غلط کیا ہے نا، اس کو معاف کر دے، اس کے لیے خوشیاں مانگے، اس کے لیے آنسو مت مانگے۔ آپ نے جو آنسو بہائے ہیں نا، ان آنسوؤں کا مداوع کبھی نہیں ہو سکتا، چاہ کے بھی کبھی وہ اس ٹائم سے آنسو نکل نہیں سکتے، اس ٹائم پہ خوشیاں آ نہیں سکتی ہیں۔ تو کسی کو آنسو مت دے، اگر کسی کے لیے مانگنے اپنے رب سے خوشیاں مانگے، اس کی لائف میں اللہ تعالیٰ سے بولے، اللہ تعالیٰ جتنے اس نے مجھے آنسو دیے ہیں نا، اس سے بڑھ کر اسے خوشیاں دے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اگلے کی خوشیوں کی دعا کریں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ مت کہیں کہ اللہ اس نے آنسو دیے تو میں بھی اسے آنسو ہی دینا ہے، تو نہیں، اس نے درد دیا، آپ خوشیاں دیں، آپ اللہ سے دعا اس کی خوشیوں کی کریں۔ زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے نا، کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی کو خوشی ملے، کسی کو دکھ نہ ملے۔ سو یہ تھی ہماری آج کی، جس میں ہم نے یہ ویڈیو سنی ہے یاسین ندیم الواجد کی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دے اجازت، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔